अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूँ। इमरान खान 4 साल बाद अपना वादा वफा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने का बिल सेनेट में पेश किया गया है। बिल कौमी असम्बली से पास हो चुका है और अब हुकूमत उसे सेनेट से पास करवाने की ख्वाह है। चेयरमैन सेनेट ने कायमा कमेटी बराए तालीम को गौर के लिए भिजवा दिया है। ये इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी होगी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले और बाद में भी वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी बनाने का कहते रहे हैं, लेकिन क्या वो बतौर वज़ीर आज़म अपने इस ऑब्वियसली देरीना ख्वाब है वज़ीर आज़म साहब का, इसको हकीकत बनता देख सकेंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इसकी मंजूरी के बाद तामीर में 4 से 6 साल लग सकते हैं। यकीनन जो हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, अली मोहम्मद खान साहब, उनसे मैं ज़रूर इन तमाम सवालों का जवाब लूँगी, लेकिन उससे पहले ज़हीर अली मेरे साथ मौजूद हैं। ज़रा इसकी डिटेल ले लेते हैं। ज़हीर अली, सबसे पहले तो इस खबर की तफसील दे दीजिए यूनिवर्सिटी का। अब ये सेनेट में बिल हो गया है, अब ये पास होगा, फिर उसके बाद का क्या पूरा प्रोसीजर होगा? जी देखिए, अभी कौमी असम्बली से तो मंजूर हो चुका है और सेनेट की में जो स्टैंडिंग कमेटी है तालीम की, उसमें ये जाएगा। उस पर स्क्रूटनाइज होने के बाद दोबारा सेनेट में आएगा और उसके बाद ये पास हो जाएगा। यहाँ तक तो इतना कोई मुश्किल काम है नहीं, लेकिन इससे आगे वाला जो मरहला है वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बाउंड्री वाल है उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसमें रिसर्च भी करे और ये डिग्रीज भी जारी करे स्टूडेंट्स को। और एडवांस जो एप्लीकेशंस हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत, उसमें डिप्लोमास भी जारी करेगा। और जो इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी जामियात यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ ये लिंकेजेस क्रिएट करेगा। और उसके अलावा उनको जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें कंसल्टेंसी भी देगा, और जिसमें प्राइवेट जो बॉडीज हैं उनके लिए भी ये रोल मॉडल होगा और जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी होगा। ऐसा भी सुन रही थी कि तामीर का काम एक तरफ होता रहेगा लेकिन इनरोलमेंट भी साथ साथ होती रहेगी। अब इस पर अगर मुख्तसर आप मुझे बता सके तो ऐसा भी है? पहले कानून पास हो जाए और उसके बाद जब कानून बन जाएगा उसके बाद ये एनरोलमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। ज़हीर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर। देर आए दुरुस्त आए, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का बिल फाइनली सर सेनेट में आ गया है। कब तक इसको पास करवा कर इस पर अमल करेंगे अली साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले ये बात की थी कि हमारा मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम एक शाही तरीके से हमारे हुक्मरान वो रहें, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सदर ममलिकत हो, चाहे वो वज़राए आला हो, गवर्नर हो या वज़राए कराम हो। और उस वजह से आते साथ ही ने कहा था कि हम इसको इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और उस सिलसिले में इक़दामात शुरू में लिए गए, उसमें ताख़ीर बहरहाल हुई है, टाइम उसमें लगा है। मेन जो वज़ीर आज़म हाउस है, काफ़ी अज़राब तो मीडिया के लोग आते रहते हैं, आपने देखा होगा, काफी बड़ा ये इलाका है। मेन जो बिल्डिंग है जहाँ ऑफिशियल मीटिंग होनी है वहाँ तो मीटिंग चलती रहेंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसमें काफी सारी जमीन मौजूद है वहाँ। तो खान साहब की सोच ये थी कि यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी बनाए और टॉप रिसर्च के लिए, कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ बहुत रश हो वो नहीं, जहाँ टॉप स्कॉलर्स आएंगे कि सीट ऑफ लर्निंग बने, तो वहाँ पे इंशाल्लाह इसके लिए जो है इंतजाम होगा। आपने कहा कब तक होगा, तो ये इंशाल्लाह सेनेट में तो हो गया, ये कमेटी में जाएगा, वहाँ से पास होके आ जाएगा, उसके बाद इस पे काम सारा स्टार्ट हो जाना है। लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा जी इसमें। जी अली साहब, आपने अपनी बात के आगाज में ही कहा कि ताखीर तो हुई है, तो सर इसकी क्या वजह है, डिले हुआ क्यों है वैसे? क्योंकि अब आपके बिल्कुल आखिरी अपने टेन्योर में है और उस वक्त ये हो रहा है, अभी सेनेट में जा रहा है सर, और अभी भी कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। नहीं, असल में इसमें तो ज़ाहिर है उसके लिए फंडिंग इश्यूज, और फिर उसके बाद कानून पास होने के बाद जब उस पर अमल होगा तो बिल्डिंग वगैरह बनने में और सारा वर्क स्टार्ट होने में वक्त तो लगता है। शुरू में असेंबली से पास होने में वक्त लगा है, इस बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इसमें थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है वज़ीर आज़म साहब का कि इसमें असल में देखें, पाकिस्तान में ज़मीन कोई कम नहीं है, आप कहीं और भी बना सकते थे। असल मकसद मैसेज देने का है कि ये जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, ये जो हैं, ये हुक्मरानों के रहने के लिए अयाशी की जगह नहीं है। यहाँ ड्यूटी होती है, काम होता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक बहुत बड़ा मुल्क का एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ सारा ऑफिशियल एक्टिविटीज वहाँ से चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सारी कैबिनेट और सर मैं ये कह दूं, यानी वजीर आजम साहब अपने वजारत उज़्मा के दौरान इस ख्वाब को पूरा होता हुआ नहीं देख सकेंगे मौजूदा?
खान साहब तो इंशाल्लाह 2023 में वज़ीर आज़म है इंशाल्लाह। सर इसलिए मैंने कहा ना मौजूदा। अच्छा मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी अली साहब बड़े अहम तरीन दफातर हैं, उनका क्या होगा? क्या वो इसी तरह से काम करते रहेंगे? यूनिवर्सिटी को कितना हिस्सा देने का प्लान है? इसलिए मैंने आपको अर्ज किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज एन इंस्टीट्यूशन, ये स्टेट की बिल्डिंग है, स्टेट की अलामत है। यहाँ आज खान साहब हैं, कल कोई और वज़ीर आज़म होंगे, हमसे पहले कोई और था। लोग आते जाते रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस रहती हैं, निज़ाम रहता है, मुल्क में रहना है, रियासत में इंशाल्लाह रहना है। तो इसको हमने ऐसे तरीके से करना है कि जो स्टेट फंक्शन है वो भी इफेक्ट ना हो, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में से प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट डिवीजन। तो वो काम इंशाल्लाह इफेक्ट नहीं होगा। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो सारा वो वहाँ रहेगा, वो ऑफिशियल बिजनेस होता रहेगा, लेकिन जो वहाँ बहुत ज्यादा बिल्डिंग है वो उसको हम यूटिलाइज करेंगे, उसको रखेंगे इस तरह से कि जब आप टॉप रिसर्च के लिए उसको मख्तस करेंगे तो उसमें रोज का जो स्टूडेंट्स का रश होता है वो नहीं होगा, सिर्फ टॉप स्कॉलर्स आएंगे और रिसर्च वाला काम होगा, जो सीट ऑफ लर्निंग होगी, और इंशाल्लाह वहाँ पे एक बेहतर सिस्टम चल पड़ेगा। सर ये सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कितना हिस्सा मुख्तस किया जाएगा, कितना हिस्सा यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। अली साहब वो तो देखा जाएगा कि उसके लिए जितनी जरूरत होगी। जमीन तो वहाँ काफी सारी है, मैं तो वहाँ देखा है। वहाँ हमारे जो साबिका हुक्मरान थे उन्होंने तो मुगलिया दौर की यादें ताज़ा की हैं, लेकिन खान साहब सबको पता है उस सोच के आदमी नहीं है। वो तो रहती है अपने घर में। पहले वो एनेक्सी में शिफ्ट हुए। प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो मेन बिल्डिंग है जहाँ वज़ीर आज़म रिहाइश पजीर हुआ करते थे, खान साहब ने उस मेन बिल्डिंग में तो मेरे ख्याल में शायद एक भी रात नहीं गुजारी। शुरू में वो एनेक्सी जो थी वहाँ थे, और उसके बाद नाउ ही इज देयर इन हिज हाउस। अपने घर में काफी सालों से तो वहाँ है। वो आते हैं अपनी ड्यूटी करके शाम को चले जाते हैं। द मैसेज इज के खान साहब मीन बिजनेस, उनका मकसद काम करना है, वज़ीर आज़म हाउस एंजॉय करना थोड़ी है। अली साहब साथ ही मौजूद रहेगा, अगले इशू की जानिब भी बढ़ना है, लेकिन सर क्योंकि बिल्कुल आप लोगों ने लास्ट टेन्योर में ये अभी ये कौमी असेंबली से पास हुआ, देन सेनेट में गया, फिर उसके बाद दोबारा कमेटी के पास आएगा, फिर सेनेट में जाएगा, तो तासुर ऐसा दे रहा है कि शायद ये फिर इलेक्शन टैक्टिक्स हैं, क्योंकि फिर आगे इलेक्शंस हैं। बहरहाल सर नवाज शरीफ के हवाले से भी आपसे बात करना चाह रही हूँ प्रोग्राम में। ना जनवरी ना मार्च, नून लीग की, मियाँ साहब की वापसी की सारी तारीखें हैं बेकार। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते न आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के दौरे पर वो जरूर निकल पड़े हैं। सरकारी टीवी पर उनकी वीडियो जारी की गई है जिसमें वो नवाज शरीफ साहब, जिन्हें डॉक्टर ने लंदन में ही मौजूद रहने की एडवाइस दी है, कहा गया है कि वो बेचारे इतने बीमार हैं, अल्लाह सेहत दे उनको, कि वो एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते। वो लंदन से 425 किलोमीटर का फासला तय करके मैनचेस्टर के करीब नेल्सन के इलाके में फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। उनके समधी इसहाक डार भी उनके साथ हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बार फिर उनकी रिपोर्ट्स को जाली करार दिया है। शेख रशीद कहते हैं खुद कोरोना की वजह से इलाज करवाने से कासिर हैं और लोगों को जलसों में भेजना चाहते हैं। वो जाली रिपोर्ट पर लंदन गए हैं, एक और जाली रिपोर्ट पर वहां कयाम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स बड़ी डिस्कस हो रही है नवाज शरीफ साहब की। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क्याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। 3 साल हो गए, वो कह रहा है कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके, और लोगों को कहते हैं कोरोना में जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाओ। अली साहब क्या कमेंट करेंगे? सर डॉक्टर ने मना किया है, हालत संजीदा है, एयरपोर्ट तक नहीं जा सकते, लेकिन जहां पर वो हैं वहां से 400 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का दौरा करने जा रहे हैं। अली साहब देखें, आप ऐसी शरारत में मेरे से सवाल कर रही हैं किरण नाज साहिबा, वैसे आपको पूरा अंदाजा है। ये आप दिखा रही हैं मोहतरम मियाँ साहब की तस्वीर, तो वो जो किसी श्यामे ने किसी जमाने में कहा था ना कि पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो देख रहे हैं मियाँ साहब तो माशाल्लाह, अल्लाह उनकी सेहत और भी अच्छी करे। बंदा तो ठीक है माशाल्लाह, सेहत उनकी ठीक है। पाकिस्तान की आबो हवा ऐसी है कि वहाँ जिस पे करप्शन के केसेस हों तो यहाँ की आबो हवा उनको रास नहीं आती, तो उनको किसी ऐसी आबो हवा में रहना है जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अमलदारी ना हो। तो ऐसी खुली सजा किस किस को मैसर होती है, वो तो उसके लिए तो बड़ी ताकत चाहिए। अच्छा अब सर नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग ये ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, तो फिर हुकूमत इस पर क्या स्टैंड लेगी? सर क्या इसे चैलेंज करेंगे आप लोग? देखिए, मैं वैसे आपको एक इस पे लीगल टेक्निकल बात भी साथ कर दूं, क्योंकि वो अदालत से लफ्ज बड़ा सख्त है, लेकिन क्या कर उन्होंने किया है, वो काम उन्होंने किया है, अदालत से मफरूर है। ही इज फ्यूजिटिव फ्लो। अदालत ने उनको बुलाया, उनको फ्यूजिटिव डिक्लेयर किया,
تو یہ جو اب رپورٹ انہوں نے دی ہے تو عدالت اب اس کو جانچے گی. ہم تو اس کو ہماری تو جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تو اس کو سیریس اس لیے نہیں لے رہے کہ میاں صاحب نے کوئی سیریس رہنے والی چیز چھوڑی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے رپورٹ آ رہی ہے, ادھر سے جناب دورے ہو رہے ہیں فیکٹری کے, آپ اس کو دکھا رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ اگر آپ ایک بزنس ٹرپ کر سکتے ہیں, اس طرح جا سکتے ہیں, تو واٹ از دا ہارم ان ٹیکنگ دا فلائٹ اینڈ کمنگ بیک ٹو پاکستان, کہ آپ آئیں ہم پہ اپنا کیسز جو ہے وہ فیس کریں. تو جس طرح کی پچھلی رپورٹ آئی تھی اور اس کے بعد ہم سب نے تو انسانی ہمدردی کے ناطے ان کو اجازت دی, اور یہ کوئی فرد واحد کا بھی فیصلہ نہیں تھا, یہ کابینہ کا ایک مشترکہ فیصلہ تھا. زیادہ اکثریتی رائے تھی کہ ٹھیک ہے اگر بیمار ہے تو کچھ عرصے کے لیے ایک پراپر سیکورٹی کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کہ بھئی وہ واپس عدالت آئیں گے, عدالت کو مطمئن کریں. شہباز صاحب نے گارنٹی دی, وہ چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیں عدالت ان کو بلا رہی ہے, وہ نہیں آ رہے لیکن فیکٹری وہ جا رہے ہیں. تو اب اس رپورٹ کو ہم کتنے نمبر دیں, 10 میں سے کتنے نمبر آپ دیں گی؟ سر ویسے نواز شریف صاحب کی گارنٹی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا وہ جوابی خط آپ نے دیکھا ہے, وہ دیکھا ہے آپ نے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اٹارنی جنرل کا خط ہے وہ توہین عدالت ہے سر, کیسز پر جو زیر التوا کیسز ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. سر مجھے یہ بتائیں کوئی شہباز صاحب کو بھلے آدمی کو بتائے کہ جب آپ ایک معزز عدالت کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ گارنٹی کرتے ہیں, آپ ان کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ بڑے بھائی صاحب واپس آ جائیں گے, ان کو علاج کرانے دیں. اب وہ کہتے ہیں آ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں آ رہا, پہلے ایک رپورٹ بھیجی, اب کچھ عرصے بعد دوسری بھیج دی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہ توہین عدالت نہیں ہے کہ آپ کو بڑی بڑی عدالتیں بلا رہی ہیں, آپ نہیں آ رہے, بہانے بازیاں کر رہے ہیں, اور پکچرز آپ کی, اور یہ دیکھیں پکچرز بھی, یعنی کہ اٹ از ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری, کہ ایک طرف یا تو پھر آپ بیمار بننے کی ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں. میں دیکھیں میں کوئی بدشگونی بدگمانی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو واٹ از دس, یہ جو بیسیکلی جو رپورٹ ان کے کسی ڈاکٹر صاحب کی آئی ہے, یہ پکچرز تو اس کے 180 ڈگری کے خلاف. اب مجھے بتائیں کوئی نون لیگ کا بندہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ the person is at high risk, اللہ ان کو زندگی دے, ہم تو ان کی زندگی کی دعا کریں گے, سیاست اپنی جگہ, لیکن اگر آپ واقعی اتنے بیمار ہیں تو پھر اپنی رپورٹ کا ہی کوئی آپ عزت رکھ لیں, کوئی رپورٹ کی علاج رکھ لیں. ٹھیک, علی محمد خان صاحب سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے پروگرام میں آج مدعو کیا ہے کیونکہ جو بیماری سامنے آ رہی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. یہ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کو ٹاکاسوبو یعنی بروکن ہارٹ سینڈروم کا خطرہ ہے. کتنا خطرناک سینڈروم ہے یہ, کیا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے یہ؟ بہت شکریہ کرن آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں یہ ٹاکاسوبو جو سنڈروم ہے یا بروکن ہارٹ سنڈروم ہے, یہ ایک اینٹیٹی ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ کیفیت ہے جو سٹریس کے بعد, چاہے وہ مینٹل ہو فزیکل ہو, تو جس کو ہم کہتے ہیں سٹنڈ مایوکارڈیم کے جو ہارٹ کے مسلز ہیں وہ کچھ دیر کے لیے سٹن ہو جاتے ہیں. اور یہ سیلف لیمٹنگ ڈس آرڈر ہے, اور اس میں پروگنوسس بہت اچھا ہے, اس سے مریض خود بخود ریکور کر جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, یہ ایک کیفیت کا نام ہے, اور یہ کوئی ایسا سیریس ایز سچ کوئی عنصر نہیں ہے. یہ تو جو بھی کوئی انسان فزیکل سٹریس میں چلا جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, یا کوئی بھی ایسی اس کو معذوری کی وجہ سے, یا مینٹل اس کو ایکسٹریم سٹریس ہوتی ہے, تو وقتی طور پہ اس کے ہارٹ کے پٹھے جو ہیں وہ سٹنڈ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان کی فنکشننگ کم ہو جاتی ہے, کارڈیومایوپیتھی ٹائپ ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر یہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں ریکور ہو جاتی ہے. چلیے اللہ کا شکر ہے سر, آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی سیویئر بیماری نہیں ہے, یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اچھا, عدالت میں جو ڈاکیومنٹ آیا ہے یہ میڈیکل رپورٹ ہے یا صرف ایڈوائز ہے؟ سر یہ کلیئر کیجیے گا جاوید صاحب. وہ رپورٹ بھی نہیں میں کہوں گا, وہ ایک براڈ سا اوپینین انہوں نے دیا ہے ڈاکٹر فیض شال نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ انہی سے اس پہ اوپینین لیا جائے, چاہے وہ آپ لے لیں ایز اے میڈیا پرسن یا کورٹ لے لے. کورٹ بھی ان کو ڈیفینیٹلی, ہم جب رپورٹ دیتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا اوپینین دیتے ہیں, وہ ختمی اوپینین نہیں ہوتا. کوئی بھی 100% نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہ جو بھی انہوں نے لکھی ہے رپورٹ, یہ ایک ان کا اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا لیگل کوئی اتنی ویلیڈیٹی ہوگی اس رپورٹ کی. اور اگر ویلیڈیٹی اس کی کرانی ہے تو ظاہر ہے
جو پروسیکیوشن ہے اس کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس کو فیس کریں اور ڈاکٹر صاحب ان کے سوالات کے جواب دیں جو بھی کراس کویسچنز ہوتے ہیں. پھر اس کی کوئی ایکسیپٹیبل ہوگا میرے اپنے ہمبل اوپینین میں کہہ رہا ہوں ایز اے لیگل ڈاکومنٹ. کیونکہ دیکھیں یہ جو بیماری ہے یہ تو ایک فنومینن ہے, ایک سنڈروم ہے جو کہ ہو جاتا ہے مینٹل سٹریس یا فزیکل سٹریس, اور اس کا پروگنوسس اچھا ہے. اب باقی جو سرکمسٹانشل چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائبٹیز بھی ہے, کہ کڈنی کی پرابلم بھی ہے, ہارٹ کی پرابلم بھی ہے, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. جب وہ میاں صاحب ادھر سے گئے تھے تب بھی تھی اور ابھی بھی ہے اور رہے گی. وہ کوئی ایسی کیوریبل نہیں چیز کہ کوئک فکس نہیں ہے. چاہے آپ کوئی ان کا پروسیجر کر بھی دیں تو آپ 1 یا 2 لیجنز ان کی فکس کر دیں گے, لیکن یہ بیماری تو ڈیفیوز ہوتی ہے, ساری آرٹریز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ساری صرف ہارٹ کے بیڈ کو نہیں, دماغ کے بیڈ کو بھی. مجھے ذرا پلیز ساتھ میں سوری ٹو انٹرپٹ یو سر, یہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق وہ 2003 سے کورونری آرٹری ڈیزیز کا شکار ہیں. کیا اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے؟ اور انہیں جو اینجیوگرافی لندن میں ریکمینڈ کی گئی ہے وہ پاکستان میں کروانے میں کوئی خبات ہے کیا؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا بالکل ہے, انفارچونیٹلی پاکستان میں ہارٹ ڈیزیز نمبر 1 کلر ہے, اور الحمدللہ بہت سینٹرز بھی ہیں پاکستان میں اور ہم سب اس کا علاج کر رہے ہیں اور اس وقت بھی کر رہے ہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو امپروو کریں, اپنا وزن کم کریں, اپنے کھانے پینے کا خیال کریں, اور اس کے بعد ادویات لیں. اگر آپ کے کسی وقت کوئی آرٹیریوسکلروٹک ڈیزیز میں ایسا کرٹیکل لیجن آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, چاہے وہ برین میں ہو جائے, برین کی سرکولیشن میں یا ہارٹ کی, اس وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس کو فکس کیا جائے تھرو انٹرونشن, جو کہ یہاں بھی ہوتی ہے, چاہے وہ سیریبرل سرکولیشن کی ہے یا کارڈیک سرکولیشن. یہ انٹائرلی مریض کی اپنی ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اپنی, یہ ان کی انفارمڈ کنسنٹ کے ساتھ ہر ڈاکٹر کرتا ہے کہ ان کو بتاتا ہے کہ اس پروسیجر کے فائدے ہو سکتے ہیں, یہ نقصان ہو سکتے ہیں, اور فائدے اور نقصان یہاں بھی ہوتے ہیں اور باہر کے ملک میں بھی ہوتے ہیں. وہ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کی ٹریولنگ کا اوپینین دینے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, فیاض شال نے, یہ تو انہیں ہی چاہیے کہ وہ ڈیفینڈ کریں. اگر کورٹس مناسب سمجھے تو ان کو آن لائن لیا جا سکتا ہے ایسے وقت میں, اور وہ جو پروسیکیوشن ہے اس کو ان کو کراس کویسچن کرنے کی کہ اس وقت تو پرابلم از کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو ٹریول تو میرا خیال ہے, جو ذاتی خیال ہے, کیونکہ میں نے تو ان کو ایگزامن نہیں کیا, اگر انہوں نے ان کو ریسنٹلی ایگزامن کیا ہے لنڈن میں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید اکرم صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. جو کچھ بتایا جا رہا ہے, جو کچھ رپورٹ آئی ہے سامنے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آبزرویشن ہے, اور جس کے بارے میں لوگ سن کے ذرا پریشان ہو رہے تھے تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کیفیت ہے. یہ عموماً جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے, تو اس میں اتنی گھبرانے اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اینی وے جی, آگے بڑھ رہی ہوں. ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. نور مقدم اور عثمان مرزا کیس میں کمزور تحقیقات, ناقص تفتیش, دوران جرا تفتیشی افسران کے مبہم بیانات. نہ جانے کیا وجہ ہے کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان کو ہٹا دیا گیا ہے, ان کی جگہ ایس ایس پی علی اکبر شاہ نے چارج سنبھال لیا. یہ کوئی روٹین کا تبادلہ ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ یہ سوالات آبویسلی اٹھ رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کیسز میں یہ تاثر ملتا ہے کہ پولیس افسران بغیر تیاری کے عدالت آ جاتے ہیں. دوران جرا افسران کے کمزور بیانات سے کیس میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. عثمان مرزا کیس میں ایسے بیانات کہ کیس کا کوئی عینی شاہد نہیں ملا, ویڈیو اپلوڈ کرنے والا نہیں ملا. 6 ماہ بعد بھی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ویڈیو آخر کس اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی ہے. پولیس نے فلیٹ کی ملکیت کے استعمال سے متعلق کوئی شہادتیں اکٹھی نہیں کی ہے. بھتے کی برآمد کردہ رقم کے نمبر عدالتی ریکارڈ کے نمبر سے میچ نہیں ہو رہے ہیں. دوران جرا ناظرین ایسے بہت سے بیانات نے معاملے کو اور پیچیدہ بنایا ہے. نور مقدم کیس میں بھی کچھ ایسی ہی کمزوریاں تھیں. پولیس نے پڑوسیوں سے بیانات لیے, نہ آس پاس کے کیمراز کی فوٹیج لی. ملزم کیے پینٹ پر خون کے دھبے نہیں تھے, آلے قتل پر فنگر پرنٹس واضح نہیں تھے. معاملات سلجھنے کے بجائے اور الجھتے گئے. اب ایسے وقت میں جب
کیسز کو کنکلوژن کی طرف لے کر جانا ہے یا یہ کیسز کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں؟ تحقیقاتی سربراہ کو کیوں تبدیل کیا گیا اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ماہر قانون شاہ خاور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت سارے سوالات ان دونوں کیسز کو لے کر اٹھ رہے ہیں اور پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ سارے کے سارے تمام نظریں اس کیس کے اوپر ہیں. شاہ خاور صاحب، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی تبدیلی سے ان دونوں کیسز پر سر مجھے تو لگتا ہے ٹھیک ٹھاک فرق پڑے گا. جی بالکل. اچھا، اب نور مقدم کیس کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ جی میں سمجھ گیا ہوں، اس میں جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے عطاء الرحمان صاحب، ان کی کوئی ایڈمنسٹریٹو جو ہے لیول کے اوپر وہ کہیں ٹرانسفر ہو گئے اور انہیں سی پی او رپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ٹرانسفر سے جو ہے یہ نور مقدم کا جو کیس ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس تو اس پہ بہت عرصہ پہلے اس کی فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ جمع کرا چکی ہے. اس کے بعد اس کیس میں جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے ملزمان کے اوپر. اس پہ جتنے استغاثہ کے گواہان ہیں بشمول انویسٹیگیشن آفیسر انسپیکٹر عبدالستار، ان سب کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں. جتنی فورینسک جو شہادتیں ہیں وہ صفحہ مثل پہ آ گئی ہیں. جو ڈی وی آر ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے، ریکارڈنگز، سب ڈی این اے رپورٹس، سب چیزیں جو ہیں وہ استغاثہ کی طرف سے معزز عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں. اب جو ہے وہ مرحلہ ہے ملزمان کو اپنا بیان دینے کا. تو پولیس نے جو اپنا کام کرنا تھا اس میں چالان پیش کر کے، اور ان کے جو گواہ ہیں ان سب نے شہادتیں جو ہیں وہ بطور گواہ پیش ہو چکے ہیں. تو اس سٹیج کے اوپر کسی بھی پولیس آفیسر کی تبدیلی سے اس کیس کے میرٹس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا سر، میں بیسکلی کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں تو میں یہ دونوں کیسز اسلام آباد کے یہ بڑے ہائی پروفائل کیس، پورا پاکستان ان کیسز کی جانب جا رہا ہے، انصاف ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. تو انہی دونوں کیسز میں سر انویسٹیگیشن میں وہ کون سی ایسی سنگین کوتاہیاں ہو گئی ہیں یا ہیں جن سے ملزمان کو، ظاہر جعفر کو، عثمان مرزا کو، ان کو فائدہ مل سکتا ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک کہ نور مقدم قتل کیس کا تعلق ہے، اس میں چونکہ ہم اس کیس میں اس کی انویسٹیگیشن کا بھی ہمیں پتا تھا کہ جب یہ چل رہی تھی اس وقت جو ایس ایس پی تھے عطاء الرحمان صاحب، وہ اس پورے کیس کی نگرانی کر رہے تھے. اور میں نہیں سکتا کہ انہوں نے کسی تفتیش میں کوئی کوتاہی کی ہو اور جس وجہ سے جو اس کی تفتیش میں کوئی سکم رہ گیا ہو یا کوئی خرابی یا کمی رہ گئی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے پورا، جب تک وہ ایس ایس پی رہے ہیں انویسٹیگیشن کے، جب تک چالان کورٹ میں سبمٹ ہوا ہے، تو وہ بالکل انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بطور ایس ایس پی انویسٹیگیشن بڑے اچھے طریقے سے، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان کی وجہ سے یا یہ تفتیش میں خامی کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے ان کو تبدیل کیا گیا ہو. وہ کسی اور ایڈمنسٹریٹو ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کیس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا. لیکن سر جو ناقص تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ دانستہ طور پہ یا ہمارے یہاں افسران اتنے ٹرینڈ ہی نہیں ہیں سر کہ وہ اتنے سنگین کیسز کو ڈیل کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، نہیں دیکھیں میں آپ سے اس بات پہ بالکل اختلاف کرتا ہوں. بالکل ان کی نہ کوتاہی ہے نہ نالائکی ہے. انہوں نے جو اس کیس کی جو تفتیش کی نگرانی کرتے رہے ہیں وہ بڑے پروفیشنل انداز میں کرتے رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے ایک بڑا اچھا کیس پریزنٹ کیا ہے پولیس نے چالان کی صورت میں. اس کی سارا ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا ہے. جو پروسیکیوشن سائڈ کی جتنی ایویڈنس تھی وہ آج کمپلیٹ ہو چکی ہے. اور میں بطور وکیل کمپلیننٹ کے، ہم تو بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو ابھی تک شہادتیں ہوئی ہیں جو صفحہ مثل پہ لائی جا چکی ہیں، اس سے استغاثہ نے ایک مضبوط کیس ظاہر جعفر کے اگینسٹ بھی اور اس کے شریک ملزمان کے اگینسٹ پریزنٹ کر دیا ہے. صحیح. تو سر نور قتل کیس کا فیصلہ اسی ماہ آنے کا امکان ہے؟ کیس مکمل ہونے میں کتنی مزید سماعتیں ہونی ہیں سر، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں تو چونکہ جو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے 8 ہفتے دیے تھے، اس میں چونکہ ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، پھر 6 ہفتے مزید دیے گئے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ 2 یا 3 ہفتے سے زیادہ یہ کیس جو ہے وہ التوا میں جا سکتا ہے. میرے حساب سے یہ 3 ہفتے تک یہ کیس جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا.
اور اس کا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمیں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو سکشن پمپ لوگوں نے لگائے ہیں, یہ ہم نے کافی جگہ پہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل 3.5 آنا چاہیے نا, ابھی 3.5 نہیں, وہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پریشرز جو ہمارے ہیں وہ پریشرز لوگ نہیں دے پائے ہیں. آپ لوگوں نے سکشن پمپس لگائے ہیں. سکشن پمپ سے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاؤں نا کچھ ہوتا ہے, یہ تو دوسرے آدمی کو نہیں ملے گا. 189 بڑی اور چھوٹی صنعتیں ایسی ہیں, گیس سکشن پمپ لگا کے گیس کھینچ رہے ہیں, اور جس کے اندر بڑے صنعت کار بھی شامل ہیں. آپ کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں, یا تو آپ اسے نکلوا لیں یا میں صرف نکلواؤں گا. جن لوگوں نے لگایا ہے انہیں قانون کے مطابق سزا بھی دلواؤں گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو. صنعت کاروں کے احتجاج پر اب جو بات میں کرنے جا رہی ہوں تو شاید آپ لوگوں کو یہ دیکھ کر لگے کہ میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے کیسی نان ٹیکنیکل باتیں کر رہی ہوں, لیکن جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ تصویر کا دوسرا رخ ہے, وہ حقیقت ہے. جس معاشرے میں انصاف نہ ہو نا, وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جہاں چوری ہو وہاں کبھی برکت نہیں آ سکتی. پاکستان کی ایکسپورٹ نہ بڑھنے کی بڑی وجہ بھی یہ ہے ناظرین. صنعت کار گیس چوری کرتے ہیں, جب چوری کی گیس سے سامان تیار کر کے بیچیں گے تو برکت کیسے ہوگی؟ آج گیس بحران پر احتجاج کرنے والے کراچی کے صنعت کاروں کو لینے کے دینے پڑے ہیں. گئے تھے احتجاج کرنے, لیکن ایم ڈی سوئی صدرن عمران منیار نے الٹا صنعت کاروں کے خلاف گیس چوری کی چارج شیٹ پیش کی ہے. 189 گیس چور صنعتوں کی نشاندہی ہوئی ہے. فہرست گورنر سندھ کو بھیجی گئی ہے. گورنر سندھ نے بھی گیس سکشن پمپ استعمال کرنے والے صنعت کاروں کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. صنعت کار خود کمپریسر نکال دیں یا پھر قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں. اس پر بات کرنے کے لیے میں نے مفتی زبیر صاحب کو زحمت دی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. مفتی صاحب, جب صنعت کاروں کا چوری کی گیس سے مال بنانا اور بیچنا جائز ہو سکتا ہے, یہ پہلے تو ذرا اس پر بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. دیکھیں, چوری کسی بھی چیز کی ہرگز شرعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور چوری کر کے کوئی چیز تیار کرنا, پروڈکٹ تیار کرنا اور چوری کے آلات استعمال کرنا, چاہے چوری کا پانی ہو, چاہے چوری کی بجلی ہو, چاہے چوری کی سوئی گیس ہو, ظاہر ہے کہ اس کا شرعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے. اور اگر کسی پروڈکٹ کے اندر اس طرح چوری کی چیزیں استعمال کرنے کے اندر استعمال کی گئیں, ان کے انگریڈینٹس کے اندر شامل کیا گیا, تو شرعاً اس میں برکت بھی نہیں آ سکتی اور یہ گناہ بھی ہے. البتہ میں آپ کے ذریعے سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کمپریسر لگانا اور گیس حاصل کرنے یا گیس کا پریشر بڑھانے کے لیے کوئی آلہ لگانا یہ شرعاً درست نہیں ہے, کیونکہ خلاف قانون ہے, قانون شکنی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بہت سارے لوگ یہ بھی اپروچ کر کے سوالات پوچھتے ہیں, فتوے حاصل کرتے ہیں. گھروں کے صارفین بار بار یہ فون کر کر کے سوالات پوچھتے ہیں کہ گیس نہیں آتی. ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, بار بار ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں عوام کو کہ جناب چوری کرنا ناجائز ہے, صنعتی صارفین کے لیے بھی ناجائز, گھریلو صارفین کے لیے بھی ناجائز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دوسری طرف حکومت کو بھی کہنا چاہیں گے, سوئی صدرن کے محکمے کو بھی کہنا چاہیں گے کہ وہ بہرحال اپنے ہاں سے کرپشن کو, بددیانتی کو, لوٹ مار کو, لوگوں کی ضرورت کے اندر خلل کے جتنے معاملات ہیں اس کو ختم کریں, بد انتظامی دور کریں, بیڈ گورننس کو ختم کریں اور اچھائی لے کر کے آئیں, صلاح و سدھار لے کر کے آئیں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, صرف اور صرف سوئی گیس کی چوری کا معاملہ نہیں ہے. ایکسپورٹ امپورٹ کے اندر سیمپل دکھا کر کوئی اور چیز بھیجنا, اسی طرح کوالٹی کے اندر کمی کرنا, چوری کرنا, بددیانتی کرنا, تاجروں کا مختلف مقامات پر چوری کرنا, ناجائز معاملات, کوالٹی کی کمزوری, یہ ساری وہ چیزیں جس سے تجارت کے اندر سے شرعی طور پر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے اور پھر ہماری معیشت کی کمزوری واضح طور پر ہمارے سامنے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دریا کو کوزے میں بند کیا ہے مفتی صاحب آپ نے, بہت بہت شکریہ. ایک تاریخی حکومت کی جسے تاریخ میں لوگ تاریخوں کے نام سے یاد رکھیں گے, تاریخ پہ تاریخ دینے والی یہ کوئی اور حکومت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ کی تاریخی حکومت ہے, تاریخی حکومت ہے.
اس تاریخی حکومت نے صرف کراچی کو ایک بس دینے کے لیے کتنی تاریخیں دی ہیں. ایک بات یاد آ گئی, سندھ حکومت کہتی ہے بڈو اور بنڈل جزیرے ہی پڑے رہیں گے جیسے پڑے ہیں. لگتا ہے سندھ حکومت بھی ویسی ہی پڑی رہے گی جیسے پڑی ہے. اور سٹی سروس شروع کر رہے ہیں 3 ماہ کے عرصے میں آپ کو روڈ پہ نظر آئے. دیکھیں صرف 100 بسوں کی بات نہیں, دسمبر میں آپ کو یہاں پہ جو سٹی بس سروس ہے کراچی میں وہ نظر آئے گی. یلو لائن, گرین لائن, اورنج لائن, ریڈ لائن, 4000 بسز کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں. 3 ماہ کے عرصے میں آپ کو روڈ پہ نظر آئے گی. جولائی کے اینڈ تک ہزاروں بسیں کراچی شہر اور پھر پورے سندھ میں نظر آئیں گی. 1.5 یا 2 ماہ میں انشاءاللہ روڈ پہ ہوں گی. دسمبر میں آپ کو وہ یہاں پہ جو سٹی بس سروس ہے کراچی میں وہ نظر آئے گی. نومبر کے اینڈ یا دسمبر میں یہ سٹی سروس جو ہے یہ شروع ہوگی. تاریخ یہی ہے کہ اپریل میں بھی چلا دیں گے. پوری کوشش ہے ہماری اسی سال بسز جو ہیں آن روڈ آ جائیں. اس تاریخی حکومت کے ہونہار ایڈمنسٹریٹر نے پچھلے ماہ یہ اعلان کیا کہ اب تو فائنلی 13 سالوں میں پہلی بار سندھ حکومت 31 جنوری تک کراچی کو 50 بسز دے دے گی اور مارچ تک تو 200 مزید بسز آ جائیں گی. 31 جنوری 2022 میں ڈیٹ دے چکا ہوں, اس ڈیٹ پر قائم ہوں. کراچی شہر کے اندر 50 نئی بسز سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ ان 240 بسز میں جو پہلا ٹرانچ ہے 50 بسز کا وہ 31 جنوری کے آس پاس انشاءاللہ کراچی شہر میں آ جائے گا. تو آپ کو وہ مثالی بس سروس بھی کراچی شہر میں نظر آئے گی. ہم لوگ 250 بسز لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ 31 جنوری کو پہلا ٹرانچ اس کا ڈیلیور ہو جائے گا کراچی کی سڑکوں پر. میں ڈیٹ دے چکا ہوں, اس ڈیٹ پر قائم ہوں. لیکن وہ سندھ حکومت ہی کیا ناظرین جو وعدہ وفا کرے. ایک اور ڈیڈ لائن گزر گئی لیکن ایک بھی بس نہیں آ سکی. میری سمجھ میں نہیں آتا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کرتی کیا ہے آخر. کراچی کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنا کام سندھ حکومت کا ہے لیکن گرین لائن بس چلائی وفاق نے. کراچی کو نئے فائر ٹینڈر ملے, کام سندھ حکومت کا تھا لیکن کیا کس نے؟ وفاق نے. کراچی کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگ گئی, تاجروں کو دکانیں بنا کر دیں تحریک انصاف نے. سندھ کے دارالحکومت کے تو نالوں تک کی صفائی بھی وفاق کروا رہی ہے. کراچی کی تو سڑکیں بھی تحریک انصاف بنوا رہی ہے. تو پھر سندھ حکومت آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف بلدیاتی اختیارات ضبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سائیں مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر سارے اختیارات بلدیاتی حکومت کے دے دیں تو کیا باقی سب گھر بیٹھ جائیں؟ شاہ صاحب ویسے بھی سندھ حکومت صرف بیٹھی ہی تو ہے. فری کا مشورہ دوں, اختیارات دے کر ہی بیٹھ جائیں زیادہ بہتر ہے سر. کوئی کام تو ہو جائے گا یہاں پہ. سندھ حکومت کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے, بد سے بدتر بناؤ. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میرے لفظ نہیں اور میں کسی کے انا کو گوارا نہیں ہوتے ہیں. سندھ حکومت کے لیے یہ پاکستان کی سب سے معزز, سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے کہا تھا. میں کسی اور ادارے کی بات نہیں کروں گی. صرف بسز کے لیے سندھ سرکار ریلوے لائن, اورنج لائن اور ریڈ لائن کا اعلان بھی تو کر چکی ہے لیکن یہاں لائن ہی پیٹی جا سکتی ہے سر. صورتحال یہ کہ موجودہ حکومت نے کراچی کا حصہ صوبائی بجٹ کے 20% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم بیٹھے رہیں؟ اب بیٹھے نہیں رہیں, کھاتے اور سوتے بھی رہیں کیونکہ یہی آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. بہرحال جی پروگرام ختم ہو گیا ہے. کوشش ہوتی ہے میری جگاتی رہوں, لیٹس سی کہ کب تک جاگتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.